तमाम गदायान फरीद का ARYQ TV पर खैर मकदम है। प्रोग्राम है इस्लाम और रूहानियत, और आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं रूहानियत के मकासद और ज़राए। बात हमें मुकम्मल करनी है डॉक्टर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब की। आप देखिए अबू अली सीना जो है ना, ये बाबा तिब दुरुस्त एवे सीना, जिसको क्या अंग्रेज़ी में लोग पूरी कहते दुनिया हैं। में पढ़ाया जाता है जिस बंदे को। हाँ, जो किताब तिब लिख देने वाला बंदा है और सारा निज़ाम मेडिकल साइंस का बानी। बिल्कुल दुरुस्त। ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खिदमत में बैठे थे। वाह, अबू अली सीना महफिल हुई तो बाज़ लोगों ने उठ के कहा हुज़ूर दम कर दे, मुझे तबीयत ख़राब है। उन्होंने फूंक मारी। अबू अली सीना जो है वो जड़ी बूटियों का, हर्ब्स का, मेडिकल साइंस का, तजुर्बात और लेबॉर्ट्री का बादशाह, उसको बड़ी हैरत हुई। बैठता था अक़ीदत से, वो कहने लगा हुज़ूर ये समझ नहीं आई, ये फूंक से भी कभी बंदा ठीक हुआ? अल्लाहु अकबर। हम इतनी मेहनत कर कर के दवाइयाँ बना तजर्बे कर के तो मेडिकल में ये करते हैं, कोई दवाई वगैरह उसे खानी चाहिए। तो आप देखिए सूफ़ी का स्टाइल और सूफ़ी का इबलाग और सूफ़ी की तासीर। आपने भरे मजमे में उसको फरमाया खामोश गधे। खामोश गधे, दो लफ्ज़, तो उसका पसीने छूट गए ना। वो अली सीना रंग बदल गया है। अल्लाहु अकबर। मजमा हैरान कि इतना बड़ा नाबगा जीनियस आदमी, अपने दौर का वाहिद शख्स, उसको गधा कह दिया। जब पसीने बहे ना उसके छूट गए, अब उसको उसकी ज़बान में लॉजिकली समझाया। बोली सीना क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है, पसीने क्यों छूट गए? हालत क्यों बदल गई तुम्हारी सारी? तगय्युर हो गया। फिर खुद ही फरमाया, अब वो तो बेचारा फरमाया, अब अबू अली speechless हो सीना गया। तुम इतने समझदार आदमी हो, हाय हाय। अगर गधे के नाम में इतनी तासीर है कि वो अबू अली सीना के पसीने छुड़ा सकता है, तो खालिक के कायनात के नाम की तासीर क्या होगी? मैंने वो नाम ही पढ़ भाई के जिंदाबाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबला बहुत खूबसूरत अंदाज में सिलसिला आगे बढ़ रहा है। हमने औलिया के, अल्लाह वालों के मामूलात देखे हैं कि वो अपने फ़राइज़ की तो इंतहा दर्जे की पाबंदी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नफली इबादात में भी बड़ी कसरत करते हैं। इस बारे में क्या फरमाइएगा? शेख, इस सिलसिला में वो हदीस पाक जो हदीस कुदसी है, इरशाद हो। वो बुनियादी हैसियत रखती है। अल्लाह जल्ला जलालुहु ने इरशाद फरमाया, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जो मेरे वली के साथ दुश्मनी पैदा करता है, मैं उसको साथ ऐलान जंग करता हूँ। वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा अफ़्तरज़्तु अलैहि। जो मैंने चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, जो चीज़ें क़त्ई सबूत हैं, क़त्ई दलालत हैं, वो फ़राइज़ हैं। जी दुरुस्त है। पर मैं कि जो चीज़ें मैंने फ़र्ज़ कर दी हैं, वो बंदा फ़र्ज़ों की अदायगी करता है, मेरे करीब आता है। दूसरे नंबर पर फरमाया, वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल। फ़राइज़ के साथ साथ जब नफलों की अदायगी भी करता है, मेरे और करीब आ जाता है। बहुत अच्छा। अच्छा, और इतना करीब आ जाता है, हत्ता उहिब्बहु। अल्लाह फरमाता है यहाँ तक कि मैं रब हूँ, वो तो मेरी मोहब्बत की तलाश के लिए चला था, अब वो इतना करीब आ जाता है कि मैं रब होकर उस बंदे से प्यार करने लग जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़अकून समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही। मैं उस बंदे की समात बन जाता हूँ जिसके साथ वो सुनता है। व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही। मैं उसकी बसारत बन जाता हूँ जिसके साथ वो देखता है। व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा। मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिसके साथ वो पकड़ता है। व रिजलहु अल्लज़ी यमशी बिहा। मेरी जलालत का नूर उसके कदमों में चला जाता है। इज़ा सअलनी लउतियन्नहु व इज़ा इस्तआज़नी लउईज़न्नहु। जब कोई शख्स फ़राइज़ नवाफिल के इस अमल को बार बार प्रैक्टिस करता है, तो रब्बुल जलाल फरमाता है फिर हाल ये होता है, ये जो कुछ मुझसे मांगता चला जाता है, मैं इसकी झोली को भरता चला जाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात तो ये है। और फिर वो फरमाता है कि मेरे अच्छा करीब होने का ज़रा ये भी माना, ऐसा नहीं है कि रब्बुल जलाल के बंदा करीब जैसे हाथ हाथ के करीब होता है, ये तो तजस्सुम तशक्कुल तहद्दुद ला युहद्दु वला युतसव्वर। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो उसके करीब नहीं जा सकता। वो ये है कि बंदा, जैसे शेख अभी फरमा रहे थे, बंदा अपनी कसाफ़तों को दूर करता है, लताफ़तों से हमकिनार होता है और तजल्लियात रब्बानी को अपने सीने में समोता है। बिल्कुल सही। जो उसकी सिफ़ात हैं
رحمت کو سموتا ہے، فضل کو، کرم کو، ستاری کو، غفاری کو، دیانی کو، توابی کو، جتنی صفتوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ایسے ایسے اس کی کثافتیں ختم ہو جاتی ہیں، لطافتوں سے ہمکنار ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بندہ جو یہاں تک پہنچتا ہے، اسی لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے من تقرب، اب جو شخص ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، من تقرب من شبرن، جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، تقرب تو منہ ذران، میں ایک گز اس کے قریب آتا ہوں، تفہیم کے لیے فرمایا، ورنہ وہ تو ذرا ان چیزوں ٹریول سے کرنے بھی سے پاک ہے نا۔ درست۔ ومن تقرب منی ذران، اور جو ایک گز میرے قریب آتا ہے، تقرب تو منہ بار، میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی کے مطابق اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ اور یہ بندہ جو آگے آتا ہے، من اتانی یمشی، جو میری طرف کوشش کرتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو کوشش کرتا ہے میرے قریب آتا ہے، جو چل کر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو من لقینی، جو میرے پاس آتا ہے، اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ بندہ من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، یہ بندہ جب پوری روئے زمین جتنے بھی گناہ لے کر آ جائے، ایک مرتبہ آ تو جائے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، جو کچھ بھی آ جا، این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر تو 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ چکا ہے، پھر بھی آ جائے، میں تجھے قبول کر لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور یہ ہے سبحان اللہ۔ روحانیت، بہت شکریہ قبلہ، اور اسی کا نام روحانی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب۔ قبلہ سوال بڑا اہم ہے اور ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، صرف عامت الناس کے لیے، وارثان محراب و ممبر کے لیے، اسکالرز کے لیے، دین کے مبلغین کے لیے، جو دین کا چہرہ پریزنٹ کرتے ہیں، ان سب کے لیے بالخصوص کہ اولیاء اللہ کی سیرت کا ایک بڑا ہی تابناک جو ایک اسپیکٹ ہے، وہ ان کا حسن اخلاق ہے۔ واہ واہ، بہت خوب، وہ ان کا رویہ ہے جو لوگوں کے ساتھ وہ اپناتے ہیں، جس کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس سیرت کی روشنی میں لوگ گرفتار ہوتے ہوتے آخر ان کے قدموں میں وہ روشنی خود بھی پا لیتے ہیں۔ راہ سلوک کے مسافر کے لیے اخلاق کس قدر ضروری ہیں، اچھے اخلاق کس قدر ضروری ہیں، اس پہ ہم چاہیں گے تھوڑا تھوڑا انپٹ ہمارے سارے میری اسکالرز دیں۔ 2 کتابیں بھی ہیں، نور الآفاق فی محاسن الاخلاق، قبلہ کتابیں تو جب ہم اور تک دوسری پہنچیں گی کتاب ہے انشاءاللہ پھر اس پہ ہم تبصرہ کر پائیں گے۔ الاربعین فی الاخلاق بالکل الحسنہ۔ ٹھیک ہے۔ تو اصل میں جو خلق ہے، یہ وہ خوبصورت صفت ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد ہی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کو پروموٹ کرنا، اور صوفیہ کرام کا تو کام ہی یہی ہے، کیونکہ ایک مبلغ کے لیے اعلیٰ اخلاقی صفات کا حامل ہونا بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام کی ذوات مطہرات کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اذهبا الی فرعون انہ طغی کیا بات ہے، فقولا لہ قولا لینا، لینا۔ اے جناب موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام، السلام، آپ جائیے، ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کے جائیے، فرعون سے بات کرنی ہے، اس نے طغیانی کی ہے، لیکن بات نرمی سے کیجیے۔ یعنی انبیاء کرام ان کو روئے بھی، زمین پر خدا تو کا یہ سب سے بڑا مبلغ دشمن کے ہے، لیے، لیکن بات نرمی سے کرنی۔ مبلغ کے لیے اللہ اخلاق اکبر۔ حسنہ کا زیور۔ اچھا، صوفیہ کرام اپنے جو ان کے خلفاء ہوتے تھے، شاگرد ہوتے تھے، ان کو یہ کس طرح ٹرانسفر کرتے تھے؟ تو یہاں پہ 3 تے وہ استعمال کرتے تھے۔ یہ اچھا ہے 3 ٹرمینالوجیز والا کام۔ جی، یہ تمام صوفیہ کرام کا طریقہ تھا۔ ایک تخلیہ، دوسرا تحلیہ، اور تیسرا تجلیہ۔ تخلیہ میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ اخلاق رذیلہ اس سے اس کے وجود کو خالی کرتے تھے، بالکل جس طرح تخلیہ کرنا، تخلیہ، خلوت کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی اخلاق رذیلہ و کثیفہ و سیئہ ہیں وہ نکالتے جتنی تھے، بری عادات حسد، بغض، کینہ، یہ تمام چیزیں اس سے نکالتے تھے۔ پھر تحلیہ، پھر اس کو تحلیہ کہتے ہیں حلیت الاولیاء، جیسے کتاب امام ابو نعیم کی اولیاء کا حسن، زیور، تو پھر وہ اخلاق حسنہ، آرائش، تو پھر وہ اخلاق حسنہ اس میں ڈالتے تھے، یعنی اس کے دل سے پہلے اخلاق رذیلہ نکال کر اس کے دل کو اخلاق حسنہ کے ساتھ۔ پھر تیسری جگہ پہ تجلیہ تھا کہ پھر جس وقت اس کا دل اخلاق حسنہ سے اور وجود اور اس کے اعمال و افعال اخلاق حسنہ سے مزین ہو جاتے تھے، تو پھر تجلی باری تعالیٰ، اور اس کے لیے پھر مراقبہ ہوتا تھا،
اور پھر مراقبے کے بعد مشاہدہ حق ہوتا تھا اور پھر معرفت باری تعالیٰ. تو یہ طریقہ تھا کہ اپنے اب آپ دیکھیے جتنے اولیاء ہیں ہمارے یہاں بر صغیر میں، اس پہ ابھی ایک مقالہ بھی لکھا گیا میرے ساتھ. قبلہ پیر صاحب وہ پچھلے پروگرام میں تشریف لائے تھے، سید نبیل الرحمن شاہ صاحب بخاری، انہوں نے پنجاب کے اولیاء نقشبند کا منہج تربیت، ٹھیک، تو اس میں یہی ہمارے پیر میاں شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جمعے کے بعد ایک بندہ آ گیا، حضرت آج میں لیٹ ہو گیا ہوں، تقریر نہیں سن سکا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، پوری تقریر دوبارہ سنا دی. یہ تھا خلوص. ایک بندہ آ گیا اور وہ چودھری صاحب تھے بڑے تگڑے، وہ جب لنگر کھلانے لگے آپ تو اس کا جو کمی تھا نا، اس نے اس کو باہر کھڑا کر دیا، تم ادھر کھڑے ہو جاؤ. تو آپ نے کہا بھی اس کو بھی ساتھ لنگر میں شامل کرو. وہ کہنے لگا نہیں جی یہ ساڑھے کمی نے ساڑھے نال بہ کے نہیں کھاندے، یعنی اساں چودھری ہیں. تو آپ نے اسے بلایا کمی کو اور فرمایا میرا لنگر لے آؤ. تو اس کو اپنے ساتھ تے فرمایا تو چودھری دا کمی ہے تے میں نبی پاک دا کمی ہے، آپ دو میں رڑ کے. سبحان اللہ. یہ تھے اخلاق حسنہ، یہ تھے ان کے انداز، اور جس کی آج بڑی ضرورت ہے. بڑی میں اس پہ بھی جیسے صاحب اس پہ انپٹ چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بجا طور پر بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ جو دین کے خود مبلغین ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو سٹیج پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مائک پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ڈائس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، میڈیا پہ ہم سب جو طرز عمل جس کا خوبصورتی سے مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے داد بھی سمیٹتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ہماری واہ واہ بھی ہو جاتی ہے. ہمارا خود کا طرز عمل بعض اوقات جو ہے وہ خلوت اور جلوت کا بہت مختلف ہوتا ہے. لوگ شکایات کرتے ہیں کہ یار وہاں کہنے میں تو بہت اچھے تھے، لیکن جب میں ملا ہوں حضرت صاحب سے سکرین سے نیچے آ کے تو پھر بس دوبارہ ملنے کو دل نہیں کیا. ہم اس رویے کو کیسے دیکھیں، ہم اپنے طور پہ انیشیٹو کیسے لیں ان چیزوں کو خود سے ختم کرنے کا؟ بہت خوب. یہ اس لیے دیکھیے یہ وجہ تھی کہ امام احمد بن حنبل جیسا امام مجتہد جن سے ہم اور کوئی اوپر مثال دے ہی نہیں سکتے، سبحان اللہ، اتنا باقی بڑا سارے ان کے غوث پاک بھی ان کے مقلد ہیں. اللہ اکبر. وہ بشر حافی کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں، ہوئے ہوئے ننگے پاؤں پھرنے والا درویش بغداد میں. مجتہد مطلق ہے، ائمہ اربعہ میں سے ایک ہے، بخاری مسلم جس کے اسٹوڈنٹس ہیں. درست. یہ سیاہ ستہ والے بڑے بڑے ائمہ امت نے کہا حضور ہمارے یہ بڑا احانت ہو رہی ہے، لوگ برتیں کر رہے ہیں، اتنا بڑا امام جا کے ادھر بابوں کے پاس بیٹھتا ہے نا. بابے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ذرا قرون اولیٰ میں جائیں، خیر القرون میں جائیں، اور جن کے دسترخوان کا ٹکڑا اور نمک چکھے بغیر آپ کو ہوا نہیں لگ سکتی علم کی، ذرا ان کا طرز عمل دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور آپ ساری دنیا آپ کے پاس آ رہی ہے، خلیفہ وقت بھی آپ کے بغیر نہیں ہلتا، تو آپ وہاں جاتے ہیں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، ہم علماء آپ کے شاگرد ہیں، ہمارے لیے بھی ایک بڑی محسوس ہو رہی تحقیر. آپ نے فرمایا کیوں علماء کرام، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا حضرت آپ قرآن کے، حدیث کے، فقہ کے، سارے علوم کے آپ عالم اور صاحب افتاء اور آپ اتھارٹی ہیں، ان کو چاہیے آپ کے پاس آ کے بیٹھا کریں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا دیکھیے یہ ہے صداقت، حقانیت، یہ ہے تشخیص، خود شناسی، عرفان ذات، جو مقاصد ہیں تصوف طریقت جس کے لیے اسلام نے یہ دیا ہے نا. یہ کوئی کسی صوفی نے بابے نے تھوڑی بنایا. یہ بالکل صحیح ہے. یہ جو صفہ چبوترا ہے اسے آپ نکال کے دیکھیں نا بیچ میں سے، اصحاب صفہ کو ذرا مائنس کر کے دیکھیں، اور پھر آپ کا قرآن بچتا ہے، حدیث بچتی ہے، فقہ بچتی ہے، یا دین کا کوئی ایک ذرہ شمع بھی بچتا ہے. ان گدڑی پوشوں کو علیحدہ کر کے دیکھیں. اچھا آپ نے علمی جواب دیا، علماء تھے نا، فرمایا بالکل ٹھیک ہے 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ اور امیر المومنین فی الحدیث ہونا. انہوں نے کہا بھی صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے احکام القرآن، علم حدیث مجھے بشر حافی سے زیادہ آتا ہو، لیکن میں پھر بھی جاتا ہوں. اب یہ علمی جواب علماء کو دیا، وہ اس لیے جاتا ہوں کہ متن قرآن و حدیث تو ہو سکتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن قرآن والے کو اور حدیث والے کو وہ مجھ سے زیادہ. اللہ اکبر. اور وہاں جا کے پتہ کیا کہتے علماء کرام کے لیے، میں ان کی ضیافت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان سے جا کے کہتے حدثنی الربی. اللہ اکبر. اللہ میری توبہ. یہاں تو آ کے لوگ کہتے تھے نا ان کو کہ حدثنا عن فلان اور حدثنا عن سند فلان، فلاں امام سے حدیث سنائیے. وہ بارگاہ الہی سے اس شخص کو جڑا ہوا پاتے تھے نا تو جڑ گئے.
کہا کوئی یار دی گل سنا سن. ہائے ہائے اب اس کا ترجمہ میں یہی کر سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے حضور کوئی رب کی بات سنائیں, اللہ کی بات. صوفیہ جو ہے نا, ان کا موضوع سخن ہی ذات و صفات شکریہ باری جناب. تعالیٰ ہے. اللہ اکبر. اور یہاں بڑے بڑے آئمہ, یار میں آج ایک بات کہہ ہی دیتا ہوں, یہ چوروں ڈاکوؤں فاسقوں فاجروں کے لیے نہیں ہے. یہ بدردین عیسیٰ کون تھے؟ میں نے کسی چور ڈاکو کا واقعہ تو نہیں کہا کہ وہ آگے طائب ہو گیا بابا صاحب کے پاس. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اتنے بڑے بڑے بابے جو تھے, اللہ نے بشر حافی احمد بن حنبل ٹھیک کرنے کے لیے بنایا ہوا تھا. اللہ. تو ہم نے یہاں تھیوری کا رٹا لگا لگا کے نا, صوفیزم بہت تھیوریوں شکریہ کو جناب. رٹنے کا نام نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. صوفیزم پریکٹیکل کا نام کرنے ہے, کا نام ہے. خان کا لیبارٹری ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو سارا آپ نے درس نظامی میں رٹے لگائے تھے نا, آپ اس کو کر کے بابا دکھائیے. فرید کے پاس آ کے نظام نے کہا ان پریکٹس کر لیے, بہت شکریہ بدردین کہ اسحاق نے کہا ان پریکٹس کر. اللہ اکبر. بہت. آئیے ہم سارے مل کر اس ننگے پاؤں والے درویش کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں جو بغداد کا تاجدار گزرا اور جس سے امام احمد بن حنبل خود رب کی باتیں سنتے تھے. حضرت بشر حافی کی خدمت میں ہم سارے فقیروں کا یہاں بابا صاحب کی درگاہ سے سلام. ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. در فرید سے دنیا بھر کے گدایان فرید کا خیر مقدم ہے. پروگرام اسلام اور روحانیت, اور آج کا ہمارا پروگرام جس ٹاپک کا احاطہ کر رہا ہے وہ ہے روحانیت کے مقاصد اور ذرائع. نہایت قیمتی خوبصورت گفتگو ابھی تک آپ تک پہنچی ہے. حسن اخلاق کی ہمارے سارے اسکالرز بات کر رہے تھے, تو میں اس پہ کچھ انپٹ چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب سے بھی. اصل جب بندہ اپنے کثافتوں کو ختم کرتا ہے اور لطافتوں کو قائم کرتا ہے, ایک اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے. صحیح. جیسے ہماری اخلاق اربع ہیں, وہ دم ہے, صفرا ہے, بلغم ہے. یہ جب اخلاق اربع اپنا انداز اکٹھا کرتی ہیں تو ایک طبیعت پیدا ہوتی ہے. جی درست ہے. بالکل اسی طرح سے جس وقت ہم جو صفات الہیہ ہیں انہیں ہم اپنے اندر جذب کرتے ہیں, کثافتوں کو دور کرتے ہیں, لطافتوں سے ہم کنار ہوتے ہیں, اندر ایک کیفیت بنتی ہے, اس کا نام ہے خلق. اللہ اکبر. اور وہ خلق یہ صرف انسانوں کی محبتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ الخلق کلہم عیال اللہ, سارے مخلوقات اللہ کے عیال ہیں, فقیر ہیں. بالکل صحیح فرمایا. وخیر خلقہ انفعہم لعیالہ, اور بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ ہمدردی جمادات سے شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الی جذع النخل, الجامع صحیح البخاری. حضور علیہ السلام خطبہ دیا کرتے ٹیک لگا کر. فلما اتخذ المنبر فتحول الیہ, جب نیا ممبر بنا آپ اس کے پر جلوہ فگن ہوئے. فحن الجذع, ہائے ہائے. پرانے ستون نے رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا صحابہ فرماتے ہیں فسمعنا صوتہ کصوت العشار, ہم نے اس کی آواز کو خود سنا. اللہ. جو حضور کا خلق ہے, وہ آپ نے جب یہ دیکھا یہ سنا کہ وہ میرے فراق میں رو رہا ہے, حضور تشریف لائے. فوضع یدہ, اپنا ہاتھ مبارک اس کے اوپر رکھا. پہلے وہ رو رہا تھا, فسکت, وہ خاموش ہو گیا. یہ خلق ہے. اللہ. انسان نہیں بلکہ یہاں پر جمادات کے ساتھ بھی اظہار محبت یوں کیا جا رہا ہے. ہائے ہائے. اور حضور فرماتے ہیں احد یحبنا ونحبہ, یہ میرے مصطفیٰ کا خلق ہے جو ہمیں سبق دیا ہے. فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے, میں احد پہاڑ سے پیار کرتا ہوں. بہت خوب, بہت. نباتات کے اندر دیکھیے, جب سرکار نے دیکھا کہ ایک درخت لگا ہوا ہے, من غرس ھذا, یہ بتاؤ یہ کس نے لگایا ہے, مسلمان نے یا کافر نے؟ مسلمان نے. فرمایا میں نے اس لیے کہا ہے کہ جو شخص درخت لگاتا ہے اس میں سے کھا لیا جائے, اس میں سے اجڑ جائے, کوئی چوری کر لیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, وہ سارے کا سارا ثواب لگانے والے کو دستیاب ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ درختوں کے ساتھ اظہار محبت ہے. اور پھر یہ ہے حیوانات کے ساتھ. ایک مشہور روایت ہے کہ ایک آدمی کو پیاس لگی, کنویں میں اترا, پانی پی لیا, باہر نکلا, کتا گیلی مٹی چاڑ رہا تھا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر وہ نیچے اترا, اس نے اپنے موزے کو اتارا, پانی کو اس کے اندر ڈالا, دانتوں سے پکڑا, باہر آ کر اسے پلایا. فشکر اللہ, اللہ کو ادا پسند آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ خلق ہے. اور یہ جانور نہیں, انسانوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کا خلق یہ ہے کہ آپ نے نظام دیا,
اب وہ نظام بھی ایسا دیا، تمدن دی، شرافت دی، لیاقت دی، صلاحیت دی، جتنی چیزیں دی ہیں، عقل کے اندر ہمیں حکمت عطا کر دی، غضب کے اندر شجاعت عطا کر دی، بالکل ٹھیک، اور قوت شہوانیہ کے اندر عفت عطا کر دی، بالکل کہ صحیح، یہ وہ مقام ہے، یہ خلق ہے. جب تینوں کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو شکریہ یہ بندہ خلق کے اعتبار سے شاہکار بن جائے گا. بڑی بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے یہاں میں تک تو یہ ساری ان باتیں. کی اس لطافتوں میں گم ہو گیا ہوں اللہ ماشاءاللہ جو آپ اکبر نے کبیرہ. بیان کیا ہے. اللہ کرے کہ لطف آ ہمیں گیا جی. اس گفتگو کا خلق کی صدقہ سائنس یوں بتا ملے دی، خلق. کہ خلق کی سائنس کا صرف ہمیں پتہ نہ چلے، ہم خود پھر اس سائنس پر عمل کرنے والے سارے یعنی کے یہ سارے. جمادات اور نباتات اور ان بالکل سب ایسا پہ واہ واہ سبحان اللہ. ایک نقطہ آغاز میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا کہ علم بھی حجاب ہے، یہ بھی پردے کا سبب بن جاتا ہے، بہت ساری بلا چیزوں میں شبہ. حائل ہو جاتا ہے، اور کہنے والوں نے علم کو حجاب اکبر بھی کہا. بلا تو شبہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچانی ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بندہ جانتا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے مدارج کھلتے چلے جاتے ہیں، تو یہاں علم ہی بندے کا حجاب بنتا جا رہا ہے. تو یہ جو کانٹرڈکشن بظاہر نظر آ رہی ہے، اس کو ہمیں کیسے سمجھنا ہے؟ ہاں یہ علم حجاب اکبر تب بنتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جب اس پہ ایک خانقائی پیرا نہ ہو اور جب اس میں ساتھ عجز شامل نہ ہو. اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے. تکبر آتا ہے نا تو وہ علم نقصان دہ ہو جاتا ہے، ابو جہل کی طرف لے جاتا ہے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی قال استکبرت ام کنت من العالین. اللہ کریم نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے روک دیا کہ تو سجدہ نہیں کر رہا اس ہستی کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے؟ تو نے تکبر کیا ہے یا تو اپنے آپ کو ویسے ہی بڑا اونچا سمجھتا ہے؟ کیا تجھے مسئلہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی نقص ہو تو اس کیفیت میں پوچھ لینا یہ اتمام حجت بھی ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے چونکہ اس کے اندر کھوٹ تھی، علم تھا مگر حجاب اکبر بن گیا، آگے سے جواب دینے لگا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں کیوں سجدہ کروں آدم علیہ السلام کو، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے. لاجک دی، یہ لاجک لاجک، ہاں غلط بات نہیں ہے، لاجک ہے اس میں. اور دے بھی رب کو رہا اور ہے، علم بھی ہے. رب کو علم بھی ہے. تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انہیں مٹی سے بنایا ہے. اچھا وہ کیا آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، لہٰذا میں افضل ہوں؟ وہ نہیں. تو جب یہ کہا تو کہا فخرج انک من الشیطان الرجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. جیسے ہی میں آئی، تکبر آیا، غرور آیا تو اس علم نے تباہ و برباد کر دیا. اب یہی ہم ایک دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں روکا تھا، لا تقرب هذه اس الشجرہ، کے قریب نہیں جانا. نہیں جانا، پھر تم کیوں گئے؟ اچھا لاجک دینا چاہتے تو دے سکتے تھے کہ الہی اگر وہ درخت اتنا ہی برا تھا تو جنت میں کیوں لگایا گیا؟ بالکل صحیح ہے. ہاں جو برکت والی جگہ ہے تو وہاں پہ دی جا وہاں پہ دی جا سکتی. سکتی. لیکن کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. جیسے استغفار کی، جیسے یہ کیا تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ پہلے سے بھی مقام بڑھ گیا، توبہ قبول ہوئی، درجے بلند ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کا سبب ہے کہ جس علم میں عجز آ جائے وہ بلندی اور درجات کی طرف لے جاتا ہے. من رفع للہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کر دیتے ہیں. اور جس علم میں استکبار آ جائے تو غرور آ جائے تو وہ علم حجاب اکبر بن جاتا ہے اور وہ تباہی و برباد. حضرت خواجہ سلیمان تونسوی آپ کے پاس ایک بندہ آیا، کہا میں آپ کی برادری کا ہوں تو میں بہت عالم بن گیا ہوں، بڑے میرے پاس علوم ہیں، تو مجھے خلافت دے دیں اور مجھ سے جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھیں. بہت اچھا. آپ نے اس کو نہ قریب کر کے اس کے دل پہ نہ اس طرح انگلی سے وہ کھرچنا شروع کر دیا. تو وہ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا وہ جس نے تجھے خراب کیا وہی اتار رہا ہوں. یہ حجاب اکبر ہے. علم نے خراب کی. بہت اچھا. رومی رحمۃ اللہ نے میں فرمایا آپ کا بھی ان پٹ سے جاتا ہوں اور ایک اور بہت دلچسپ سوال بھی میرے ذہن میں ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جنت میں ابھی واقعے کی جس طرف اشارہ کیا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا، تو وہاں یہ منقول ہے کہ شیطان نے جو ہے وہ دل میں ڈالا، وسوسہ ڈالا کہ اس طرف جاؤ، یہ مطلب شاید کوئی بڑی کام کی شے ہے. اب یہ سوال میرے جیسے جو ہے وہ طالب علموں کے لیے آتا ہے کہ جنت
میں شیطان کا کیا کام ہے, وہ وہاں کیا کر رہا تھا. یہ بھی ایک طالب علمانہ سا انداز جو ہے بعض کا ہمارے بچے پوچھ لیتے ہیں کہ جنت میں شیطان کا کیا کام ہے جی, وہ وہاں کیا کر رہا تھا. تو اس کو بھی ذرا کھولیے گا اور اس کے بعد پھر ہم پہلی بات. یہ بھی بڑی اہم بات ہے, لیکن حضرت رومی کا شعر سن لیں, چونکہ رومی استاد ہیں سارے صوفیوں کے پیر ہیں. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں علم را بر دل زنی یار بود. ہائے ہائے ہائے, ہے وہ علمی, اگر دل میں اتر گیا تو تیرا دوست راہبر اور ساتھی ہے. اور علم را بر تن زنی مارے بود. اگر وہ تیرے ظاہر تک دماغ تک پھنسا رہا, تیرے جسم پہ وہ جبے کبے بن کے بنا رہا, اور تیری تقریروں میں اور تیرے الفاظ میں اور تیرے حروف اور خطابتوں میں جھلکتا رہا, پھر حجاب رہے گا, اور پبلک کی داد اور سبحان اللہ پہ تو لگا رہا, بس ظاہری تحسین اور داد پہ رہا, تو پھر وہ زہریلا سانپ ہے. اللہ میری توبہ. اگر دل میں اتر جائے تو دوست ہے, اور اگر ظاہریت میں پہ کر بن گیا تو پھر سانپ ہے, دشمن ہے, زہر ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علم کی یہی تقسیم فرمائی. علم نافع بالکل کی دعا فرمائی اور غیر نافع سے پناہ مانگی ہے. علم ہے وہ علمی. باریک بات یہ سمجھنے کی ہے یہاں, علم بذات خود مضر نہیں ہے, ناقص نہیں ہے. اس کو جو تم نے اپلائی کیا ہے, نیگیٹو یوز ہے اس کا. بجلی کا سوئچ تھا نا, اس کے اندر شو لگاتے تو بلب جلتا, اور اگر انگلیاں ڈال دیتے پھر خود جلیں گے. تو علم خود بری چیز نہیں ہے, اس کا استعمال. اچھا بھلا دودھ ہے, گندے برتن میں ڈال دیں آپ, پینے کے قابل نہیں, کوئی بھی نہیں پیے گا. یہی اصول ہے اس کا. اور یہ پیوریفیکیشن, یہ اخلاص للہیت, تزکیہ, تصفیہ, یہ سارا اس لیے اسلام نے دیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ. میں اہل علم سے اکثر کہتا ہوں حضرات کہ دیکھیے آپ بطور معلم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, بطور مزکی یزکیہم سے کیوں نہیں مانتے؟ بہت اچھا پورا سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام کا الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے وہ تعلیم تھوڑا ہی ہے. بالکل صحیح ہے, تربیت ہے, تزکیہ ہے, تحصیل تزکیہ ہے, یزکیہم پہ اینڈ ہو رہا ہے نا. الٹیمیٹ نتیجہ وہ ہے. اگر آپ کے ساری کالا عقول سے تزکیہ ہے ہی نہیں تو کیا مقصد پورا ہو گیا؟ بالکل نہیں ہوا نا. یہ ہے وہ چیز جسے آج سمجھنا ہے. یعنی آپ معلم کو تو مان رہے ہیں, مزکی کہاں ہے آپ کا؟ معلم کو وارث رسول کہہ رہے ہیں, مزکی کو کیوں نہیں کہہ رہے, اور مزکی کو ڈھونڈ کیوں نہیں رہے؟ اور وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ اسلام نے بتایا, قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. اب ابلیس جنت میں کیا کر رہا تھا؟ یہ بڑی اہم. اچھا اس وقت جنت اوپن تھی, درست ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے بڑا باریک, یہ بھی تصوف ہی ہے نا, خصوفی یہ کرتا ہے, خانقاہ یہ کرتی ہے. جنت جب حساب کے بعد ملے, آپ کے اعمال کے نتیجے میں ملے, اس کی بنا پر تو وہ اور جنت ہے. اور جنت بطور گفٹ ملے. آدم علیہ السلام اس وقت کوئی اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں تھوڑا ہی تھے, یا کسی اعمال کی خصوصیات کی وجہ سے تھوڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا, پیدا کر کے جنتی میں رکھا, یعنی وہ بائی ڈیفالٹ ہی وہیں تھے. اچھا اب یہاں عجیب نقطہ اور بھی اسی سوال سے جڑا ہوا یہ ہے, فرمائیے, کہ جب بنایا تھا نا تو اس وقت انی جائل فی الارض خلیفہ, فی الجنت خلیفہ نہیں کہا. بالکل ایسے ہی ہے, قرآن تو یہی بتا رہا ہے, پروگرام طے تھا پہلے سے, خلیفہ زمین کے لیے رکھا ہوا, جنت میں ہے. آج یہ بابا فرید کا لنگر ساری دنیا میں چلا جائے, اچھی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا لنگر اور آدمیت کا لنگر چلا جائے, عجیب و غریب بات ہے. اور یہی سمجھنی ہے بھائی کہ وہ جو پہلے ہی جنت میں تھا, ابلیس جو ہے فرشتوں کے ساتھ تھا نا, معلم ملکوت تھا, عالم ملکوت میں رہتا تھا, جنتوں میں بھی پھرتا تھا, سیر تفریح کرتا تھا. بھی یہ وہ والی جنت تھوڑی تھی جو قیامت کے بعد ہمیں حساب و کتاب کے بعد ملنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے فیصلوں کے نتائج میں, جو مالک یوم الدین ہے. یہ وہ جنت تھی صفدر صاحب کہ یہاں حاجی رؤوف صاحب نے اگر کوئی محل ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے, ابھی گیٹ شیٹ نہیں لگے ہوئے نا, تو اس میں کوئی چودھری بھی آ سکتا ہے, کمی بھی آ سکتا ہے, وہ پھر ہی رہا ہے نا, دیکھ رہا ہے جی کی ہو رہا ہے جناب, کی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ جنت تھی اس وقت, اوپن تھی, ملائکہ بھی پھر رہے ہیں. آدم تو بھی بنا ہی پہلا انسان بنا تھا نا, اس لیے یہ لوگ وہاں پھرتے تھے, یوز ٹو تھے, ان کے لیے کوئی مسئلہ مشکل نہیں تھی. جو بات آپ فرما رہے ہیں اس پہ میں ایک دو جملے عرض کر دوں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت سے زمین پر آنا, درست, یہ سمجھیے کیا تھا؟ یہ کسی نیکی کی وجہ سے تھا؟ یہ بھی سمجھ لیجیے, یہ کیا تھا؟ یہ ربنا ظلمنا کیا ہوا؟
وہ جو لغزش ہوئی، کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، نہیں کھانا، اور کھایا، اس کے نتیجے میں آئے نا۔ بالکل ایسا ہی۔ آدمیت کی جو حقیقت ہے اس کی طرف اگر ہم جائیں تو پھر ربنا ظلمنا کھلے گا، بالکل ٹھیک، متفق۔ اور وہ جو علم تھا صرف تزکیہ کے بغیر تھا، جو ابلیس کے پاس علم تھا تزکیہ کے بغیر تھا، اس لیے وہ اڑ گیا، اس نے لاجک، کیونکہ وہ علم نرا علم تھا نا، بالکل سو وہ ٹھیک۔ علم ہی بن کے بہت سامنے شکریہ آیا۔ قبلہ۔ آدم علیہ السلام جو تھے ان کے پاس آدمیت تھی، ہائے، بندگی تھی، تزکیہ والا علم انہوں تھا۔ نے کہا ربنا ظلمنا ظلمنا انفسنا۔ انفسنا۔ اس کے بعد زمین پہ اتارے گئے اور تاج خلافت پھر عطا۔ بڑی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد شہزاد مجدی صاحب، ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب، جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ حافظ طارق مسعود صاحب، ابھی ایک منقبت ہمیں آپ کی شامل کرنی ہے، اپنے معزز مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن اس پروگرام سے اجازت کا طلبگار۔ کل انشاءاللہ وقت مقرر پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک پیغام ایک ہی شعر کا کہ یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ محبت کے کارخانے ہیں۔ واہ واہ۔ آئیے اسی پیغام کے ساتھ منقبت سماعت کرتے ہیں حافظ طارق مسعود سے۔ ہوئے ہیں دیدہ دل میں ہے وشان گنج شکر، ہوئے ہیں دل میں ہے وشان گنج شکر، زہے نصیب ملا ستان گنج شکر، فلک پہ عوج ثریا نشان گنج شکر، کلولیا میں نرالی ہے شان گنج شکر، کلولیا میں نرالی ہے شان گنج شکر، مٹھاس شہد کی ایک ایک حرف میں ان کے، مٹھاس شہد کی ایک ایک حرف میں ان کے، نبات و کند سے شیریں زبان گنج شکر، انہی کے باغ کے ہیں صابر نظام الدین، انہی کے باغ کے گل صابر نظام الدین، بسے ہیں دل میں میرے دل بران گنج شکر، عجیب بھیڑ ہے قصر جنا پہ حشر نما، جدھر بھی دیکھو ادھر عاشقان گنج شکر، اور نصیر اپنی سی کوشش قلم نے کی، لیکن
تمام ہو نہ سکی داستان گنج شکر زہ نصیب ملا آستان گنج شکر.